अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ बेज़ुबां इश्क किस्त नंबर 15 अज़ अनीला शेख। तो जल्दी-जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। नॉवेल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और मुझे यकीन है कि मेरे रीडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आज की एपिसोड। और हो सकता है वो कहीं पे सैड भी हो जाएँ, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पसंद आने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरा अंदाज़ा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, कि वाक़ई आप लोगों को एपिसोड पसंद आती है या नहीं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि पसंद आएगी। तो चलें ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी नॉवेल की तरफ। फ्लैट की घंटी बजी। शियोन अंदर दाखिल हुई। मुकाबिल के चेहरे पर का रंग उड़ा हुआ देखकर वो खामोशी से आकर लाउंज के सोफे पर बैठ गई। ली मिनहो पहले से ही उसे आगाह कर चुका था कि आज शाम वो नैना को उसके शौहर के सुपुर्द करने जा रहा है। उसने होटल का पता भी उसे भेज दिया था। ये एक बहुत अच्छा और नेक काम है। तुम एक बेसहारा लड़की को उसको उसके शौहर से मिला रहे हो। शियोन ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए धीमे लहजे में कहा, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उससे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हो। वो इस बात पर खामोश रहा। शियोन ने एक हल्की और बोझल सांस ली। तुम्हारे दिल में उसके लिए जो भी जज्बात हैं, वो किसी तरह झुठलाए नहीं जा सकते। लेकिन तुम्हारा ये सब्र और ज़ब्त एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर सुकून बख्शेगा। मुकाबिल ने नज़रें झुका ली क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से उठा और कार की चाबी उठा ली। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, उसने खुद ही फैसला सुना दिया। वो दोनों नैना को लेकर उस होटल की जानिब रवाना हो गए जहाँ ज़ुबैर मुराद ठहरा हुआ था। पूरे रास्ते नैना खामोश बैठी रही और ली मिन हो भी अपने अंदर के तूफान से लड़ता रहा। मगर उन दोनों की खामोशियों में बहुत कुछ ऐसा था जो लफ्ज़ों की कैद में भी कभी नहीं आ सकता था। कुछ ही देर बाद वो होटल की इमारत के सामने पहुंच गए। वो नैना को साथ लेकर उसके कमरे के सामने जा पहुंचा। शियोन गाड़ी में ही बैठी रही। वो चंद लम्हे बंद दरवाजे को तकता रहा, जैसे वो अपनी दिल वहीं छोड़ने वाला हो। फिर उसने लरजते हाथों से आहिस्तगी से दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने ज़ुबैर मुराद खड़ा था। मुकाबिल शख्स उसे देखकर शदीद हैरान हुआ क्योंकि वो नैना से उम्र में खासा बड़ा था और उसकी ज़ाहिरी शख्सियत कहीं से भी उस नाजुक परी के शायान शान नहीं थी। नैना को अपने सामने देखते ही ज़ुबैर मुराद की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम तुम कहाँ गायब हो गई थी? नैना फौरन बोल पड़ी। आपने जिस आदमी के साथ मुझे भेजा था, वो मेरे साथ बदतमीज़ी और गलत हरकतें करने की कोशिश करता रहा, इसलिए मैं वहाँ से जान बचाकर भाग आई। ज़ुबैर मुराद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ और घबराहट की लहर दौड़ी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया, क्योंकि सामने ली मिन हो खड़ा था, जो एक ताकतवर शख्सियत का मालिक था। और ज़ुबैर मुराद जानता था कि ये सियोल जैसे शहर में कानून की गिरफ्त से बचना नामुमकिन है। उसने फौरन एक मसनूई और नर्म लहजा अपना लिया। अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसने बनावटी नरमी से कहा, अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नैना धीरे-धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे के अंदर जाने लगी, मगर हर 2 कदम के बाद वो पलटकर ली मिन्हो को देखती रही, जैसे उसका दिल का कोई कीमती हिस्सा पीछे रह गया हो। और ली मिन्हो बस एक मुजस्मे की तरह खामोश खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, गोया मिट्टी से रेत की मानिंद वो फिसलती ही जा रही हो। अगले ही लम्हे दरवाज़ा बंद हो गया। सिर्फ एक पल का वो लम्हा था और यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी कायनात उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गई हो। उसकी आँखों में आँसू उमड़ आए थे।
مگر اس نے کالے چشمے پہن رکھے تھے تاکہ کوئی اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا کو نہ دیکھ سکے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ایک گاڑی تک پہنچا۔ شیون نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے چپ چاپ لڑکھڑاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا سارا ضبط ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا، کیونکہ آج اس نے اپنی محبت، اپنی زندگی اور اپنے جینے کے واحد مقصد کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا۔ شیون نے شاید زندگی میں پہلی بار منہو کو اس طرح ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے چٹان کی طرح مضبوط دیکھتی آئی تھی، پر اعتماد، خاموش، ہر مشکل کو شکست دے دینے والا۔ مگر آج وہ بالکل بکھر چکا تھا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا وہ اسٹیئرنگ پر سر جھکائے کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کے اندر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے مر گئی ہو۔ شیون کے دل میں بھی شدید تکلیف کی لہر اٹھی۔ آج اسے بھی احساس ہو چکا تھا کہ نینا صرف ایک عام لڑکی نہیں تھی، وہ لی منہو کی زندگی بن چکی تھی۔ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں اور اس کی روح۔ اور اگر کسی انسان سے اس کی روح چھین لی جائے تو وہ زندہ تو شاید رہ سکتا ہے، مگر جی نہیں سکتا۔ اس وقت لی منہو کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسے اپنے گرد و پیش کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی احساس تھا کہ وہ اپنی پوری دنیا خود اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر آیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل سینے میں بند ہو کر ہمیشہ کے لیے تھم گیا ہو۔ شیون اسے تسلی دینا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ شاید یہی قسمت تھی، مگر اس کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ یوں راہ وفا کے سیلاب پر 2 قدم اٹھانے کا شکر ہے، بڑا پرخطر تھا یہ راستہ، تیرے لوٹ جانے کا شکر ہے، جو اداس ہیں تیرے ہجر میں، جنہیں بوجھ لگتی ہے زندگی، شرِ بزم یوں انہیں دیکھ کر تیرے مسکرانے کا شکر ہے، تیری یاد کس کس بھیس میں میرے شعر و نغمے میں ڈھل گئی، یہ کمال تھا تیری یاد کا، مجھے یاد آنے کا شکر ہے، جو زمانے بھر کا اصول تھا وہ اصول تو نے نبھا دیا، یہی رسم ٹھہری ہے معتبر، مجھے بھول جانے کا شکر ہے۔ نینا کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی جیسے کسی جہنم میں آ گئی تھی۔ زبیر مراد کا روپ اور چہرے کے نقوش ایک لمحے میں خوفناک طریقے سے بدل گئے تھے۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح فوراً اس پر آ چڑھا اور غصے سے پاگل ہو کر دھاڑنے لگا۔ جب میں نے تجھے اس آدمی کے پاس بھیجا تھا تو تو وہاں سے بھاگی کیوں؟ تو جانتی ہے تیری اس بے وقوفی کی وجہ سے میری جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ نینا خوف سے لرز کر پیچھے ہٹنے لگی اور اس کی سمٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل آواز نکلی، آپ نے مجھے اس اجنبی آدمی کے پاس کیوں بھیجا؟ وہ تو ایک بہت زیادہ گھٹیا اور درندہ صفت انسان تھا۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری طرح گلے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ کمرے میں زبیر مراد کا ایک کریہا اور تلخ قہقہا گونج اٹھا۔ وہ یکدم انتہا درجے کا طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہنس پڑا۔ ہاں، میں نے ہی اس سے تیرا سودا کیا تھا۔ نینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مقابل نے کسی بھی قسم کی شرم یا لحاظ کیے بغیر بے رحمی سے انکشاف کیا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں،
وہ کوریا کی خوفناک دنیا انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا ڈان ہے کم تھایون۔ تو خوش قسمت ہے کہ وہ تیری ایک جھلک دیکھ کر تیرے لیے پاگل ہو گیا، ورنہ لڑکیاں تو یہ تمنا کرتی ہیں کہ انہیں ایسی عیاشی اور پرتعیش زندگی ملے، وہ ایسے طاقتور اور با اثر آدمی کے قریب جا سکیں، اس کے ساتھ راتیں گزار سکیں۔ یہ سنتے ہی نینا کے اندر کا بند ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بلند ہوتے ہوئے کہا، تھو ہے آپ کی سوچ پر، آپ کو اپنی اس گھٹیا نیت پر ڈوب مر جانا چاہیے۔ آپ نے اپنی ہی بیوی کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے ذرا نہیں شرما رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو میرا محافظ اور نگہبان بنایا ہے، اور آپ خود کو اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے کسی دوسرے مرد کے حوالے کر رہے ہیں۔ زبیر مراد کی حیوانی ہنسی میں اب مزید درندگی گھل چکی تھی۔ اب اس کے چہرے پر انسانیت کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا۔ کیسا شوہر، کیسا محافظ؟ شاید تو اس نکاح کی بات کر رہی ہے۔ وہ کاغذ تو محض ایک دھوکہ اور ڈرامہ تھا۔ میں نے تیرے ساتھ صرف ایک گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ تیری چاچی نے تیرا سودا کیا تھا اور میں نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کی ہے۔ نینا کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ پتھر کی مورتی بنی ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے صرف تیرا سودا کیا تھا۔ میں نے کم تھایون کے پاس تیری چند تصاویریں بھیجی تھی اور تو اسے اتنا پسند آ گئی کہ اس نے حکم دیا تھا کہ ہر قیمت پر یہ لڑکی چاہیے۔ نینا کے رخساروں پر آنسو کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کل کلاں کو اللہ کے عدالت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ اپنی شریک حیات کو اس طرح بیچنے کا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتے ہیں؟ مقابل کا غصہ اس کی حدود پار کر گیا اور اس نے ظالموں کی طرح نینا کے دونوں بازو مضبوطی سے دبوچ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نہ تو میری بیوی ہے اور نہ میں تیرا محافظ ہوں۔ پھر اس نے اس کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کٹیلے لہجے میں کہا، اگر تجھے اب بھی یہ غلط فہمی ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں تو کان کھول کر سن لے، میں تجھے اب بھی اسی وقت اس نام نہاد رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ گھبراہٹ کے مارے پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگی تاکہ وہ یہ نحس الفاظ واپس لے سکے۔ نہیں، خدارا ایسا مت کرے۔ مگر اس نے نفرت سے نینا کا ہاتھ جھٹک کر دور پھینکا اور اگلے ہی لمحے بے حسی کے ساتھ وہ الفاظ ادا کیے جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس جملے کے ساتھ ہی نینا کے سینے میں اٹکی ہوئی سانس وہیں رک گئی۔ شام کی ہلکی اور بے نور روشنی کم تھایون کے عالیشان کمرے کے بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر اتر رہی تھی۔ وہ اپنی کشادہ اور شاہانہ بستر پر نیم دراز تھا جب ہلکی سی جنبش سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے سر پر ایک شدید درد اور شک کر دینے والا درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے الکوحل کا نشہ اب بھی اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر دیکھا تو پاس ہی باد گاؤن میں ملبوس گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کے ساتھ سیونگ ہی اس کے قریب چلی آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکان رقص کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، سیونگ ہی نے جھک کر نرمی سے کہا۔ مقابل کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ اس کی سرشار اور غصے سے بھری آنکھیں پھیل گئیں اور وہ ایک جھٹکے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت اور شدید ناپسندیدگی سے دھاڑا۔ تم شاید بھول رہے ہو ڈارلنگ، کل رات نشے کے اس انتہا میں تم خود مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں کھینچ لائے تھے۔ اس نے حقارت سے ایک طنزیہ قہقہا لگایا۔ تم سراسر جھوٹ اور بکواس کر رہی ہو۔ کم تھایون اتنی گھٹیا سطح پر کبھی نہیں گر سکتا کہ نشے میں اپنے ہوش و حواس ہی گنوا بیٹھے۔ اگر تمہیں میری بات پر ذرا سا بھی شک ہے، چاہو تو اپنے ان وفادار ملازموں سے پوچھ کر اپنی تسلی کر لو۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔
اس کے سر کا درد اب اس کے کانوں میں گھنٹیوں کی طرح بج رہا تھا۔ جان، یہ فضول باتیں اب یہیں چھوڑ دو، کیونکہ اب سچائی یہ ہے کہ تم صرف اور صرف میرے ہو۔ کل رات نشے میں تم خود اپنے منہ سے یہ سب بتا چکے ہو مجھے۔ سیونگ ہی نے محبت اور حق جتانے والے انداز میں اپنی نازک انگلیاں مقابل کے سخت اور مردانہ چہرے کے نقوش پر پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کم تھایون نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کٹیلے لہجے میں بولا، یہ ناممکن ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اسے اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال کر بھول جاؤ، سیونگ ہی۔ میں وہ پروانہ ہوں جو صرف اور صرف اپنی شمع کے عشق میں جلنا جانتا ہے، کسی اور کی قربت کا شیدائی نہیں۔ سیونگ ہی کے لبوں پر ایک تلخ اور بے رحم مسکان پھیل گئی۔ اور پھر وہ شمع کیا کرتی ہے، کم تھایون؟ وہ اسی پروانے کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور خود اپنے وجود کو روشن رکھتی ہے۔ ہوش کے ناخن لو، آخر وہ معمولی سی لڑکی یکایک تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے کہ تم اس کے پیچھے اپنی یہ سلطنت داؤ پر لگا رہے ہو؟ مقابل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سرد اور خوفناک نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اس لڑکی کو معمولی کہتی ہو؟ تم اس کے وجود کی گہرائی کو کیا جانو، سیونگ ہی؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی زیادہ دھیمی مگر فضا کو چیر دینے والی تھی۔ وہ اس اندھیری اور کالی دنیا میں روشنی کی واحد کرن ہے، جو میری وہ منزل ہے جسے پانے کے لیے میں نے کائنات کی ہر ایک حد کو توڑ سکتا ہوں، ہر ایک قانون کو روند سکتا ہوں۔ اگر اس کے لیے مجھے پوری انڈر ورلڈ کو آگ میں جھونکنا بھی پڑے تو میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچوں گا، کیونکہ اب میری سانسوں کی ضد بن چکی ہے وہ، اور جو چیز کم تھایون کی چاہت بن جائے اسے کائنات کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ اس کی روح کو ادھیڑ رہا تھا اور آنسو بغیر کسی توقف کے بہہ رہے تھے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اور اسی ایک لمحے میں کے اندر نینا کی پوری ہستی، اس کا مان اور اس کی دنیا اجڑ کر برباد ہو چکی تھی۔ طلاق کے ان لرزہ خیز 3 الفاظ کو سننے کے بعد وہ اندر سے بالکل کھوکھلی اور مردہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل خون کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے حلیے کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کمرے سے، اس انسان سے اور اس دنیا سے ہی غائب ہو جاتی، مگر جیسے ہی اس نے اپنا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولا، زبیر مراد نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر اس کا ہاتھ پوری طاقت سے جکڑ لیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ نینا نے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز اب دھیمی، اندرونی مگر ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب آپ میرے شوہر نہیں، میرے محرم نہیں، اور میں کسی بھی صورت اب کسی غیر مرد کے سائے تلے نہیں رہ سکتی۔ زبیر مراد کی شیطانی ہنسی ایک بار پھر ایک تاریک کمرے میں گونجی۔ اچھا، اور وہ اجنبی شخص جس کے ساتھ تو پچھلے کئی دنوں سے اکیلے رہ کر آئی ہے، کیا وہ تیرا محرم تھا؟ اس کا سیدھا اشارہ لی من ہو کی طرف تھا۔ نینا کے اندر چھپا ہوا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ میرا محرم نہیں تھا، مگر وہ ایک فرشتہ صفت انسان تھا، میرا حقیقی محافظ تھا۔ وہ تمہاری طرح کوئی درندہ اور شیطان نہیں تھا۔ مقابل طنز اور حقارت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ واہ رے تیری مفروضہ پاک دامنی! وہ فرشتہ تھا اور میں شیطان بن گیا۔ پھر وہ اس کے بالکل قریب گھسیٹتا ہوا آیا اور دانت پیس کر بولا، میں تیرے دل کی ہر ایک بات اچھی طرح سمجھتا ہوں۔
اس سے عشق کرتی ہے نا؟ نینا نے فوراً نفرت سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ مجھے تمہاری اس غلاظت سے بھری ہوئی سوچ پر شدید شرم آتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ ایک ہی گندی اور محض نظر سے نہیں دیکھا جاتا زبیر مراد، مقابل نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا۔ مرد اور عورت کا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسوؤں کا تلاطم برپا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو خدا اس دنیا میں ماں بیٹے کا مقدس رشتہ نہ بناتا، بھائی بہن کا پاکیزہ بندھن نہ ہوتا، باپ بیٹے کی محبت نہ ہوتی، اور کوئی بھی عورت مشکل میں کسی مرد کو اپنا محافظ اور آسرا نہ سمجھتی۔ زبیر مراد اب غصے سے طیش کی حالت میں چلتے ہوئے پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ اپنی یہ بکواس بند کر اور زبان کو لگام دے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ تیری ان فلسفیانہ باتوں سے میں کوئی بہت بڑا غیرت مند انسان بن جاؤں گا؟ مجھ سے اس قسم کی فضول امید رکھنے کی بھول بالکل مت رکھنا۔ اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے ایک خطرناک وار کرنے والے انداز میں اپنی انگلی اس کے چہرے کے سامنے اٹھائی۔ میری یہ آخری بات سن، اپنے دماغ میں بٹھا لے، اس کمرے کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نکالنے کی حماقت مت کرنا، کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد میں تجھے اس انڈرورلڈ ڈان کم تھایون کے حوالے کرنے کے لیے لے جانا ہے۔ رات اپنی جوبن پر تھی اور سیول کا شہر نیون لائٹس کی رنگ برنگی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، مگر اس چکا چوند کے بالکل برعکس ایک پوش اور پرتعش کلب کے اندر اندھیرے اور اداسی کا راج تھا۔ لی من ہو خاموش اور پتھر بنے چہرے کے ساتھ اس محفل میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں طرف کم وہ جن اور شی یون اس کے غم میں شریک تھے۔ کلب کے اندر کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا تیز میوزک بج رہا تھا۔ چاروں طرف لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہرے اور جشن کا سما تھا، مگر ان سب شور شرابوں کے درمیان لی من ہو کا اندرونی وجود ایک ویران اور اجڑے ہوئے بیابان کی طرح صدمے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ ایک کونے میں پڑے سنہری صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ کم وہ جن نے اس کی حالت اظہار پر ایک گہری اور افسوس نگاہ ڈالی۔ تمہیں اس محفل میں لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمہارا ذرا ذہن بٹے اور تم نارمل محسوس کر سکو منہو۔ مگر مقابل کے لبوں پر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے میز پر رکھی شیشے کی بھری ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں پوری حلق میں انڈیل دی۔ وہ اس کڑوے مشروب سے اپنے اندر کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شی یون خاموش بیٹھی پلکیں جھپکائے بغیر دیکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انسان اس وقت خود اپنے سے، اپنے اس سلگتے ہوئے درد اور اپنی ناپید محبت سے بھاگ کر آیا ہے، مگر انسان لاکھ کوشش کر لے اپنے جسم سے تو بھاگ سکتا ہے، اپنے دل سے کیسے بھاگے گا؟ کچھ ہی دیر میں اس تیز الکوہل کا نشہ لی من ہو کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر نڈھال ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نیند اور تھکن سے بوجھل ہو رہی تھیں، مگر ان پتھریلی آنکھوں میں درد کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ گہری اور واضح تھی۔ وہ نیم مردہ حالت میں ہلکے ہلکے لب ہلا کر بڑبڑانے لگا۔ نینا، کم وہ جن اور شی یون نے یکدم چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ڈر جاتی تھی یار، وہ بہت زیادہ معصوم تھی۔ اس کی آواز اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی اور کرچیاں بکھیر رہی تھی۔ بنا دیکھے وہ میری ہر حالت سے واقف ہو جایا کرتی تھی۔ میرے سر میں درد ہوتا تو چپ چاپ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے قہوہ بنا کر لے آتی تھی۔ اس کے خشک اور پپڑی زدہ ہونٹوں پر ایک بے بس اور اداس مسکان ابھری، پھر اس کی آنکھیں یکدم جھلک کر بھر آئیں۔ وہ جب اکیلے میں بیٹھ کر قرآنی آیات کی تلاوت کرتی تھی تو دل کو ایک عجیب سا ابدی سکون مل جاتا تھا۔ اس کی آواز کتنی میٹھی رس گھولتی تھی دل میں۔ وہ خاموش رہتی تھی، اس کی زبان اجنبی تھی، مگر پھر بھی مجھے سب کچھ سمجھ آ جاتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں بولتی تھیں۔
یہ سن کر شی یون کی اپنی آنکھوں میں بھی درد کے آنسو امڑ آئے۔ نشے کی اس عالمی مدہوشی میں بھی لی من ہو کی زبان پر صرف اور صرف نینا کا نام مچل رہا تھا۔ وہ پھر سے ہذیان کی کیفیت میں بول اٹھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی، اپنی دنیا کسی اور کے حوالے کر دی۔ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہر پیاری چیز مجھ سے چھین لی جاتی ہے؟ سینے میں اٹھتا یہ درد بالکل کسی زہر کی طرح رگوں میں اتر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لی اور اس کی پلک سے موتیوں جیسا گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑک گیا۔ کم وہ جن اور شی یون نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور اسے اس محفل سے اٹھا کر باہر لائے۔ وہ نشے میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بار بار صرف نینا کو آواز دے رہا تھا، کبھی وہ بے وجہ ہنس دیتا اور اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتا۔ بڑی تگ و دے کے بعد وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے فلیٹ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ کم وہ جن نے اسے اٹھا کر نرم بستر پر لٹا دیا، جبکہ شی یون نے جھک کر اس کے جوتے اتارے اور اس کے جسم پر کمبل تان دیا۔ وہ اس نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مسلسل بڑبڑاتا ہوا، نینا، خدارا، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ شی یون نے اپنے ہاتھ ایک لمحے کے لیے پتھر ہو کر رک گئے۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا اپنا سینہ پھٹ جائے اس درد سے۔ وہ بے آواز کھڑی دیر تک اس شکستہ انسان کو دیکھتی رہی، پھر وہ دونوں خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ واپسی کے اس سفر میں کار کے اندر ایک قبر جیسی گہری اور بوجھل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کالی گھٹا چھا چکی تھی اور اچانک تیز بارش نے زمین پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ شاید آسمان بھی ان دونوں کی اس ادھوری اور دردناک جدائی پر زار و قطار رو رہا تھا۔ سڑکوں پر موجود نیون لائٹس کی عکس بارش کے پانی میں بھیگ کر بکھر رہے تھے۔ کافی دیر تک سنسان سڑک پر گاڑی دوڑانے کے بعد کم وہ جن نے ایک لمبا اور کاٹ لینے والا سانس خارج کیا۔ اگر لی من ہو کا یہی حال کچھ دن اور رہا تو اسے سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا۔ شی یون خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بہتے ہوئے قطروں کو تکتی رہی، پھر اس نے مدھم مگر پتھر جیسی سخت آواز میں کہا، تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے وہ جن۔ وہ اس سے صرف محبت نہیں کرتا، وہ اس کی ذات سے دیوانے پن کی حد تک عشق کرتا ہے۔ کہ وہ جن نے بریک پر پیر ہٹائے بغیر جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی ایک لمحے اس کے دل کے نہاں خانوں میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ آخر وہ اکثر یہی سنتا آیا تھا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، سو ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی چپ رہا۔ وہ نہیں سمجھے گا جو برسوں سے بنا کسی مانگ اور بنا تقاضے کے ایک یک طرفہ خاموش محبت کی آگ میں جل رہا تھا، برسوں سے خاموشی کے پردے میں اس کی چاہت میں گھل رہا تھا، بغیر کسی صلے کی امید کے، بغیر کسی حق کے۔ اور شی یون اس وقت صرف لی من ہو کے ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ دراصل اپنے ہی اندر سلگتی ہوئی اس آگ کا اعتراف کر رہی تھی جو برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھی۔ کار کا اندرونی ماحول ایک بار پھر برف کی طرح سرد اور جمود ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کی ہولناک خاموشی کے بعد کم وہ جن نے بڑی مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا شی یون۔ مقابل نے اپنی تھکی ہوئی پلکیں آہستہ سے بند کر لی اور اس طوفان کے آگے ہار مانتے ہوئے خاموشی سے اپنے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو بتائیں کیسی لگی ایپیسوڈ؟ دھماکے دار تھی نا، ہے نا؟ تو لازمی کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ اور یہ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میرے سبسکرائبرز بڑھا دیں پلیز۔ اور میرے ویوز بہت کم آ رہے ہیں، تو ویوز بڑھائیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ آپ لوگ ویسے ہی جو ہے نا ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں اور نہ ہی لائک کرتے ہیں اور نہ ہی کامنٹ کرتے ہیں. تو اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ کیا بہت زیادہ مطلب 70% تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا. ان سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.